बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा प्रोग्राम लेके मार सफदर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। सिटी न्यूज़ 7 की तरफ से मैं तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ और अपने प्रोग्राम जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे के सिलसिले में 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में बहुत सारे शोबों में जबरी मुशक्क़त पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़राअत और भट्टा खिश्त इसका शिकार होते हैं। आज हम समझ रहे हैं कि इसको किस तरह एनालाइज़ किया जाए, किस तरह के कवानीन मौजूद हैं, किस तरह की हमारी कोशिश होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान से जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा मुमकिन हो सके। 2-3 चीज़ें जो हम हमेशा करते आए हैं। हम समझते हैं कि गुर्बत बुनियादी वजह है, तालीम का ना होना दूसरी वजह है, और तीसरी वजह जो है वो ऐसे कवानीन का बनना कि जिन पर अमल दरामद मुमकिन ना हो। ये बड़ी तीनों अहम चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इन तीनों चीज़ों पे सैर हासिल बहस करनी चाहिए और हुकूमत वक्त को इन तीनों चीज़ों को अपनी किसी न किसी तरह से प्रायोरिटी में लेके आना चाहिए। जब तक तालीम नहीं होगी और हुनरमंद तालीम नहीं होगी, गुर्बत का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। और गुर्बत का ख़ात्मा करने के लिए जो बुनियादी असूल हैं उनके ऊपर काम होना बड़ा ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जब नहीं हो रही होती हैं तो फिर हम देखते हैं कि मुल्की कवानीन जो हैं वो किस हद तक मौजूद हैं। हमारे मुल्की कवानीन, इंटरनेशनल कवानीन, हमारा आइन कहता है कि पाकिस्तान से जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा हो चुका है, पाकिस्तान में जबरी मुशक्क़त नहीं ली जा सकती। इंटरनेशनल कवानीन जो ट्रीटीज़ हैं जिन पे हमारी हुकूमत ने साइन किए हुए हैं, वो कन्वेंशन हैं कुछ, उनके मुताबिक भी पाकिस्तान से फ़ोर्स लेबर नहीं ली जा सकती, चाइल्ड लेबर नहीं ली जा सकती। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़े अहम रहनुमा, एक्सपर्ट और मंझे हुए वो उस्ताद जो तालीम भी देते हैं, जो तरबियत भी देते हैं, जो पढ़ाते भी हैं, जो सिखाते भी हैं कि इस मुल्क से गुर्बत कैसे दूर होनी है, इस मुल्क से जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा कैसे होना है, इस मुल्क से चाइल्ड लेबर का ख़ात्मा कैसे होना है। आइए मिलते हैं जनाब मोहम्मद जावेद इकबाल गिल साहब से। बहुत शुक्रिया जी। गिल साहब, इंट्रो आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि आपके आज यहाँ तशरीफ़ लाने से हम ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हमें आप बताइए, रहनुमाई फरमाइए कि हमारे मुल्क में कवानीन भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी हमने साइन की हुई हैं, हमारे अदारे भी बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारे मुल्क से जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा मुमकिन क्यों नहीं हो रहा? आप कोई रहनुमाई फरमाइए जनाब गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये इशू ऐसा है कि जिसकी जड़ें हमारी सोसाइटी की वो नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से एक्चुअली यानी लेबर प्रैक्टिसेस जो हो रही थी और जिसमें ये एडवांसेस, पेशगी और उसका जो और ये सदियों से चल रहा था, और वो जो प्रैक्टिसेस चल रही थी उसकी वजह से, उसकी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बॉन्डेज हुई। और ये बॉन्डेज जो है यानी ये है कि पहले एडवांस दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको जब एक्सप्लॉइट किया जाता है तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये बॉन्डेड लेबर है। इसके लिए अब ये है कि सोसाइटी की कोई भी एक बुराई है ये, किसी भी शोबे में आप देख लें, जिस तरह मार साहब ने भी बात की कि पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर और इसी तरह ब्रिक इंडस्ट्री में इसका काफ़ी है, लेकिन इसके अलावा डोमेस्टिक वर्क में और एरियाज़ में भी ये है, लेकिन चूँकि हिडन है और हमें इसका उस तरह अंदाज़ा नहीं है।
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے ہمارے پاس نہ کوئی اعداد و شمار ہیں، نہ کوئی فگر ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ سرٹن سچویشن ہے کہ جس کو میئر کرنا، کیلکولیٹ کرنا یا جس کو اسیس کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایڈوانس لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی جب ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے تو وہ میئریبل، ہمارے پاس بہت سارے ایسے ٹولز نہیں ہیں کہ جس سے ہم میئر کر سکیں کہ یہ جب تک میئرمنٹ میں نہیں ہوتی، جب تک فگر نہیں ہوتے، جب تک اسٹیٹسٹکس نہیں ہوتے تو پھر اس کو اس طرح ایڈریس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سیکنڈلی 3 اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں، گورنمنٹ ہے، جو امپلائرز ہیں، اور اس کے بعد ورکرز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیت صاف ہو اور تینوں سائڈ سے اچھی ایفرٹ کی جائے نیت کے ساتھ، اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ روٹ کاز کیا ہے، پاورٹی ہے، ایڈوانسز ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے، پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بہت ساری ایفرٹس ہوئیں اس کو کرنے کے لیے کہ کس طرح ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ماہر صاحب نے بھی بتایا کہ انٹرنیشنل کنونشن جو ہم نے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں، کنونشن 2, 9 اور 105 ہیں ILO کے، جو کہ فورس لیبر کے حوالے سے ہیں، اور فورس لیبر کا سب سیٹ ایکچولی بانڈڈ لیبر ہے۔ اور اسی طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا آرٹیکل 11 اس کو پروہیبٹ کرتا ہے۔ ہمارے لاز جو ہیں بانڈڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ ہے، جو کہ پنجاب کی حد میں اگر بات کریں تو 1992 والا اڈاپٹ کیا، پھر اس کے بعد اس کو ہی آگے 2018 میں اس کو امینڈ کیا، اور اس میں کافی حد تک کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو پریکٹیکلی اگر امپلیمنٹ کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن کر سکیں گے۔ مثلا پہلے لا میں یہ تھا کہ مانیٹرنگ تھی، ویجیلنس کمیٹیز کے ذریعے مانیٹرنگ تھی، یا عام پبلک اس کو دیکھ کے کہیں پہ انڈیکیٹ کیا جا سکتا تھا کہ بانڈڈ لیبر ہے۔ لیکن اب لا میں یہ ہے کہ وہاں پہ انسپیکشن کا میکنزم، یعنی لیبر انسپیکٹر کا تعین، وہ اس کی نوٹیفیکیشن، پروونشل لیول پہ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی، اور پروونشل لیول پہ پروونشل ویجیلنس کمیٹی، جو کہ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیز کو مانیٹر کرے گی، ان کو سٹیئر کرے گی، ان کی فنکشننگ کو دیکھے گی۔ پھر اس کے بعد لا میں یعنی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے ایڈوانسز پہ جو کہ جڑ ہیں، اور دوسرے لاز کو امپلیمنٹ کرنے کی بریک کلن پہ کوشش کی جائے۔ پرٹیکولرلی ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کہ اگر فرض کریں ہم بانڈڈ لیبر کو اس طرح ایڈریس نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے لیبر لاز جو ہیں جس میں فیکٹریز ایکٹ ہے، سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے لاز ہیں، یا ویلفیئر کے لاز ہیں، ان کو ایڈیکویٹلی دیکھ لیں، ان کی انفورسبلٹی کو امپروو کر لیں تو ورکرز کو ریلیف مل جائے گا، اور وہ پھر کم از کم یعنی بانڈیج کے حوالے سے کافی سیٹسفائیڈ ہوں گے، اور وہ اس کو مزید ایڈوانسز وغیرہ نہیں لیں گے۔ سیکنڈلی میں فیل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اسپیشل ایفرٹ کرنی چاہیے ان ایریاز میں جو کہ پاورٹی ریڈن کمیونٹی ہے، ونریبل لوگ ہیں، پرٹیکولرلی ایگریکلچر ورکر اور بریک کلن ورکر۔ اس میں گورنمنٹ کو اسپیشل پروجیکٹ لے کے آنے چاہیے، جس طرح ابھی 1-2 انٹرونشن ہوئی ہیں، ان کے اچھے رزلٹ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک لاسٹ پروجیکٹ تھا، انٹیگریٹڈ پروجیکٹ، جو کہ 5 ارب کا پروجیکٹ تھا، جس میں کوئی بھی ایفرٹ بریک کلن کے حوالے سے نہیں ہوئی، حالانکہ پروجیکٹ کے مینڈیٹ میں تھا کہ اس پہ کام کرنا ہے، اور پروجیکٹ 1-2 سال کے بعد وہ بند بھی ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی 3-4 ایریاز میں لا کی امپلیمنٹیشن ہے، یعنی ہمارے جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی نیت ہے، ان کی کمٹمنٹ ہے، گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ کوئی ایسا اسپیشل پروجیکٹ، مثلا جتنے بھی ہمارے سوشل پروٹیکشن کے مختلف سکیمز چل رہی ہیں، احساس کو دیکھ لیں آپ، تو بریک کلن ورکرز کے تو پاس ایون شناختی کارڈ نہیں ہے، تو وہ احساس پروگرام سے بھی بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ایریا میں اسپیسیفک ایفرٹ کریں، اور کم از کم ورکرز کی، ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی آئیڈینٹی کے حوالے سے، اور ان کو جتنی بھی ہماری سوشل پروٹیکشن کی اسکیم ہیں، ویدر گورنمنٹ کی ہیں یا ورکر اسپیسیفک ہیں، ان کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر ہی ہم کسی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی کمپریہنسو بات کی ہے۔ ایک اور چیز پہ رہنمائی فرمائیے، یہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، ہمارے پاس سینسز نہیں ہیں کہ جبری مشقت میں کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، غلامی میں کتنے لوگ موجود ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح کے میئرز لینے چاہیے جن کی بنیاد پہ ہمارے سامنے
وہ صحیح ڈیٹا تو آئے. جب تک کوئی صحیح ڈیٹا نہیں آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ نہ گورنمنٹ، نہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن، نہ ہماری اپنی کوئی بھی پروجیکٹ کامیاب ہو سکیں گے، چونکہ ڈیٹا ہی نہیں ہے. ہمیں اندازہ تو ہو کہ ہمارے ملک میں، صوبے میں کتنی جبری مشقت لی جا رہی ہے. بالکل صحیح. اس میں ڈیٹا جب بھی کوئی پالیسی بناتے ہیں یا کوئی آپ پروجیکٹ لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یعنی کسی بھی بیماری کا جب علاج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ بیماری کی نوعیت کیا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں. تو اس کے لیے ڈیٹا کی ضرورت ہے. اسٹیٹسٹکس بہت اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. اب اس کے لیے گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایک میں ساری زندگی کام کیا ہے لیبر کے ایریے میں، تو ہم فیل کرتے ہیں کہ اس میں جنرلی اگر آپ لیبر کے امپلائمنٹ کارڈ بنا دیں سمپل، جب 18 سال ہوتے ہیں اس کے بعد لیبر کو آپ رجسٹر کر لیں، وہ کہیں بھی کام کرے، چاہے برک کلن میں ہے، چاہے کسی فارمل سیکٹر میں ہے، انفارمل سیکٹر میں ہے یا ایگریکلچر میں ہے، اس کا ایک ڈیٹا ہو کہ وہ کیا کام کرتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کی ویجز بھی اسی پہ آ جائیں گی، اس کی پوری ڈیٹیل اس پہ آ جائے گی. وہ چاہے برک کلن پہ کام کر رہا ہے، ایگریکلچر میں کام کر رہا ہے یا انفارمل سیکٹر میں ہوم بیس ہے، ڈومیسٹک ہے، تو وہ سارا کا سارا اس کارڈ میں ڈیٹا ہو. اور اس کے بعد آپ جتنی بھی ادائیگیاں امپلائر اس کو کرے ویجز کی صورت میں، ایڈوانسز کی صورت میں، وہ آٹومیٹکلی اس کارڈ پہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے تھرو آن لائن یہ سارا سسٹم، اور اس کی پے، پیکج، سیلری وغیرہ بھی آن لائن اس کو دی جائے. تو یہ ایک بہت بڑا بیسک سٹیپ ہے، کیونکہ یہ احساس پروگرام جب شروع کرنے لگے تو اس وقت بھی گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا نہیں تھا، تو انہوں نے لیبر ڈپارٹمنٹ سے مانگا، تو لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایسے فگر نہیں تھے. تو چونکہ لیبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے ایریاز ہیں، ہمیں کوئی ایسا سٹیپ کرنا چاہیے کہ جو کہ ہولسٹک اپروچ ہو اور اس میں ہم سارے ورکرز کو آن بورڈ لے کے آئیں. باقی اگر برک کلن ورکرز کے حوالے سے اگر ہم برک کلن ورکرز کو فیکٹریز ایکٹ کے تحت برک کلن کو رجسٹر کر سکتے ہیں، تو اس میں ایک ایفرٹ کی جا سکتی ہے کہ اسپیسیفک ایفرٹ، کیونکہ ان کی آؤٹ ریچ بڑی مشکل ہے، وہاں پہ آئسولیشن میں رہتے ہیں، مائگریشن کا ایشوز ہے، تو اس کے لیے اسپیسیفکلی جس طرح ابھی چائلڈ لیبر سروے آئی ایل او نے کیا ہے، تو یونیسیف یا آئی ایل او مل کے، اور یہ چائلڈ لیبر سروے جو ہے 2015 میں یہ میں نے ہی بات کی تھی کہ 1996 میں سروے ہوا، اس کے بعد کوئی سروے نہیں ہوا، تو ابھی گورنمنٹ کو تو یہ 5 سال ہو گئے ہیں جو کہ سمپاک میتھڈالوجی کے ذریعے چائلڈ لیبر سروے ہو رہا ہے صوبوں میں. پنجاب میں آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اسی میتھڈالوجی کے تحت آئی ایل او کے پاس پورے اسٹیٹسٹیکل انسٹرومنٹس ہیں، ہم ان کو لے کر ان سے گائیڈ لائن لے کے بانڈڈ لیبر پہ بھی، فورس لیبر پہ بھی، اسپیسیفک ایریاز میں بھی سروے ہو سکتا ہے. بہت شکریہ گل صاحب، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بڑی مدلل اور مفصل اس پہ بات کی ہے. کچھ چیزیں میں اپنی حکومت جو ہے، حکومت وقت سے، ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جبری مشقت کا خاتمہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے ملکی قوانین اور انٹرنیشنل وہ قوانین، کنونشن یا ٹریٹیز جن کو ہم نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اس کے اوپر دیانتداری سے عمل درآمد کروائیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس تمام تر وہ انسٹرومنٹ موجود ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جو ہمارے سوشل پروٹیکشن کو بھی انشور کرتے ہیں، جو ہمارے لاز اور ان کی امپلیمنٹیشن کو بھی انشور کرتے ہیں. ہمارے پاس بہترین جوڈیشری بھی موجود ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ صرف 8 قوانین جنہیں کور لیبر سٹینڈرڈ کہا جاتا ہے، وہ 8 کے 8 صرف بانڈڈ لیبر اور بھٹا خشت کی انڈسٹری پہ آ کے کیوں ناکام ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور پاکستان جس کا نام انٹرنیشنلی 8ویں نمبر پہ ہم غلامی میں ہیں، 9ویں نمبر پہ ہم جبری مشقت پہ ہیں، اس سے نکلنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی میں ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ سٹی نیوز 7 کے تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم آئیں اور پاکستان میں ایسے رشتے ہوئے ناسور جو ہیں ان کا علاج تلاش کریں. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.